सुने जी, जिसको माइकल एंजेलो के नाम से लोग याद या जानते हैं। So माइकल एंजेलो was a sculptor जिसने जो सिस्टीन चैपल है रोम का वो वाला और बहुत सारे उन्होंने जो स्कल्पचर्स हैं वो बनाए हैं। लेकिन इटली के शहर फ्लोरेंस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको लोग बड़े दूर से देखने के लिए आते हैं, वो है उनका जो एकेडेमिया का जो म्यूजियम है, वहां पर 17 फुट ऊंचा किंग डेविड का मुजस्मा है। दाऊद का उसने क्या बनाया है, स्कल्पचर डिजाइन किया है 17 फुट हाई। और ये लंबी लाइन अगर आप जाकर देखेंगे, ऑनलाइन जाकर यहाँ अगर देखेंगे तो ये लंबी लाइन लगी होती है वो एकेडेमिया को विजिट करने के लिए फ्लोरेंस के अंदर। और माइकल एंजेलो की खूबसूरती, उसका आर्ट वर्क आज भी तकरीबन 350-400 साल गुजर जाने के बावजूद भी आज भी वो जो स्कल्पचर है वो अपनी ब्यूटी के लिहाज से, अपने मास्टरपीस के लिहाज से इनक्रेडिबल है। इतने लोग दुनिया में देखने के लिए आते हैं। और जो उसकी जो खास तौर पर जो उसने दाऊद का जो इमेज पेश किया है, आल्दो जो इमेज है इट लुक्स लाइक अ रोमन पर्सन, नॉट लाइक अ हिब्रू और पैलेस्टीनियन पर्सन। उसके जो फीचर्स हैं, जो उसके जो बाल हैं और उसका जो उसने बनाया है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज उस मुजस्मे के अंदर ये है कि वो नेकेड है। अच्छा, वो जब नेकेड है और नेकेड होते हुए वो मुजस्मा जो है उसका मेल जो जेनिटल्स हैं वो अनसर्कमसाइज है, उसका खतरा नहीं हुआ वो। और ये दिलचस्प बात है कि माइकल एंजेलो ने इतना खूबसूरत मास्टरपीस बनाया और आज तक उस मुजस्मे को देखने के लोग दूर दूर से आते हैं, किंग डेविड का डिपिक्शन जो उसने दिया है। लेकिन वो एक चीज मिस कर गया कि दाऊद हिब्रू था, इब्रानी था। और दाऊद इब्रानी होते हुए ये हो ही नहीं सकता कि अब्राहम के अहद में शामिल होते हुए उस मुजस्मे या किसी भी नर बच्चे का जो घर में हो उसका खतना ना हुआ हो। So that's an interesting fact कि बाज़ का जब हम कल्चर क्रॉस करते हैं खुदा के कलाम को समझने के लिए या बाइबल के कैरेक्टर्स को समझने के लिए, हम उसको अपने कल्चर में देखते हैं, क्योंकि रोमन्स के यहाँ खतने का कॉन्सेप्ट नहीं है। That's why माइकल एंजेलो अपनी भरपूर आर्टिस्ट्री होने के बावजूद he forgot to mention the covenant, the sign, physical bodily sign जो कि किसी भी covenant के अहद में शामिल होने के लिए खुदा ने अब्राहम को क्या किया था, दिया था। So आप देखते हैं कि जो आज का पहला हवाला हमने पढ़ा है इब्रानियों का पैदाइश की किताब का 17वां बाब, और उसमें हमने आज ये देखा पड़ा है कि खुदा ने जब अब्राहम को बुलाया, 12वां बाब है वो, जब खुदा ने बुलाया, खुदा ने कहा मैं तुझे क्या दूंगा, बरकत दूंगा, बरकत तो बरकत दूंगा, तो गैर कौमों के लिए क्या होगा, 22 बरकत होगा। पूरी 7 बरकत की लिस्ट है। लेकिन उसके बावजूद अभी तक अब्राहम के साथ खुदा ने अहद कोई नहीं बांधा। और गॉड इज अ गॉड ऑफ कॉवेनेंट, क्योंकि आप देखेंगे कि खुदा ने आदम के साथ अहद बांधा, फरमाबरदारी का अहद बाग एदन में, ठीक है। बाग एदन के बाद खुदा ने नूह के साथ, दूसरा खुदा ने अहद बांधा औरत की नस्ल के साथ कि मैं तू उस एड़ी को काटेगा और वो तेरे सर को क्या करेगा, कुछ लेगा। तीसरा अहद आप देखते हैं कि नूह के साथ बांधा, खुदा ने कहा कि मैं आज के बाद सरजमीन को पानी से खत्म नहीं करूंगा। तो आप देखेंगे कि खुदा हर दौर में अहद क्या करता आया है, बांधता है। गॉड इज अ गॉड ऑफ कॉवेनेंट। और कॉवेनेंट की जो स्टिपुलेशन होती है वो ये होती है कि कॉवेनेंट कभी भी दो अप एंड डाउन या डिसबैलेंस पार्टीज के दरमियान नहीं बांधा जाता। अहद हमेशा बांधा जाएगा किनके दरमियान, दोनों पार्टीज जो क्या होंगी, बैलेंस्ड होंगी, बराबरी की सतह पर होंगी, वो अहद बांधती हैं, कॉवेनेंट बांधती हैं। आप देखेंगे कि हमारे यहाँ शादी का जो है, जिसे हम शादी का बंधन कहते हैं, उसमें दोनों पार्टीज क्या करती हैं, इक्वल लेवल पर वो क्या करती हैं, प्रॉमिसेस करती हैं और वाउस, दो बोथ इक्वल। उसमें ये नहीं होता कि सिर्फ मेल करेगा, शौहर करेगा या बीवी करेगी और एक छोड़ देगा, ऐसा नहीं होता। They do both on a balanced level के ऊपर, on a balanced ground के ऊपर दोनों इकट्ठे करते हैं। So अहद जो भी बांधा जाता था, अहद was on an equal ground। लेकिन खुदा ने वाहिद अब्राहम के साथ और फिर उसके बाद पहले नूह के साथ जब खुदा ने अहद बांधा, तो खुदा ने वन साइडेड अहद बांधा और खुदा ने कहा कि मैं आपके साथ जब अहद बांध रहा हूं तो मैं उस स्टिपुलेशन को क्या कर रहा हूं, खत्म कर रहा हूं। अहद पहला क्या था, तो फरमाबरदारी करेगा तो क्या रहेगा, मेरे साथ अहद में शामिल रहेगा, ठीक है। सो अब्राहम के साथ जब खुदा ने अहद बांधा तो खुदा ने इस अहद की सिर्फ एक स्टिपुलेशन रखी, और वो ये क्या रखी कि हर फर्जंदे नरीना, यानी जो बेटा पैदा होगा उसका क्या किया जाएगा, खतना किया जाएगा। और ये अहद खुदा ने कहा कि तेरी नस्ल के साथ है और ये दायमी अहद है।
ٹھیک ہے, دائمی عہد ہے, اور نہ صرف تیری نسل بلکہ آنے والی نسلوں کے ساتھ بھی یہ کیا ہے, عہد میں باندھوں گا. اس عہد کی جو ایک ڈاؤن سائڈنگ تھی وہ کیا تھی, وہ یہ تھی کہ اگر لڑکے کا 8ویں دن یا اگر اس کے بعد اس کا اگر ختنہ نہ ہوا ہو تو وہ کیا کر دیا جائے گا, مار دیا جائے گا. اب یہ قصور پیرنٹس کا ہے یا یہ قصور کس کا ہے؟ اگر کسی بچے کا خطرہ نہ ہوا ہو تو وہ کیا کر دیا جائے گا, مار دیا جائے گا. That was the only downsiding of this covenant. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ خدا نے اس عہد کی کنٹینیوٹی رکھی ابراہیم کی نسل کے ساتھ, ٹھیک ہے. لیکن ابراہیم کے ساتھ وعدہ جو پرومس تھا وہ پرومس 12ویں باب میں تھا, یعنی ختنے کا عہد باندھے جانے سے پہلے. That's an interesting point. یہ یاد رکھیے گا کیونکہ that will take us to the Holy Communion table. کہ جو پرومس تھا خدا کا وہ عہد, ختنے کا عہد باندھے جانے سے کیا تھا, پہلے تھا. عہد جو تھا سرکمسیشن کا وہ کیا دیا گیا, بعد میں, ٹھیک ہے. خدا نے ابراہیم کے ساتھ پرومس پہلے کیا ہے, اور 15ویں باب میں جا کر اسٹیپولیشن فزیکل آئیڈینٹی کی جو ہے وہ کیا دی ہے, خدا نے بعد میں دی ہے. اور یہ عہد اس قدر امپورٹنٹ تھا کہ ایک موقع ایسا آیا کہ جب خدا نے موسیٰ کو بھیجا, جب خدا اس عہد کو ایکسٹینڈ کرنے لگا ہے پوری نیشن کے ساتھ. خروج کی کتاب 4 باب کے اندر میں نے پچھلے 2 دن پہلے اس کی پوری اسٹڈی دی ہے, برائڈ روم آف بلڈ, جس میں موسیٰ کی بیوی اس کو کہتی ہے کہ تو آج سے میرے لیے خونی دلہا ہے, سفورا جو ہے, ٹھیک ہے. تو اس پہ پوری اسٹڈی میں نے دی ہے, میں نے ریکارڈنگ ڈالی ہے اپنے پیج کے اوپر, آپ دیکھیے گا. برائڈ روم آف بلڈ. لیکن وہاں پر ایشو کیا تھا ختنے کا, ریزن کیا تھی کہ موسیٰ 40 سال تک ایز اے پرنس اور اگلے 40 سال تک ایز اے شیپرڈ. پہلے 40 سال تک فرعون کے گھر میں اور اگلے 40 سال تک اپنے سسرال میں مدیان کے اندر, ٹھیک ہے. وہاں پر وہ شاہی محل میں اور یہاں پر وہ شاہی کاہن کے گھر میں. سو موسیٰ نے کبھی بھی ساری زندگی اس نے جو عبرانیوں کی غلامی, ان کی ریجیکشن, ان کی جو ڈاؤن سائڈنگ تھی, ان کی جو ڈارک سائڈ تھی, ان کی جو ریجیکشن مارجنلائز لائف تھی, موسیٰ نے کبھی زندگی میں کسی قسم کی غربت کا, کسی قسم کی مار کا, کسی قسم کی مارجنلائزیشن کا کبھی ایکسپیرینس نہیں کیا تھا. سو he raised as a royal prince. اس لیے آپ دیکھیں گے اسٹیفنس جب سنہیڈرین کے سامنے تقریر کرتا ہے وہ کہتا ہے نہیں کہ موسیٰ نے مصر کے تمام علوم کی کیا پائی تھی, تعلیم پائی تھی, تمام علوم کی. So he was well educated royalty in the Pharaoh's palace. اور اگلے 40 سال تک آپ کو پتا سفورا نے سے کیا سمجھا رہا. سفورا 3 باب میں لکھا ہوا ہے, اور اس کے باپ نے پوچھا نا کہ آج تم لوگ جلدی کیوں آ گئے پانی اپنے بھیڑ بکریوں کو. سفورا نے کیا کہا, ایک مصری نے ہماری کیا کی تھی, مدد کی تھی. So Moses was successfully, he concealed his true identity. کہ وہ اصل میں ہے کیا, کیونکہ true identity کا مطلب کیا ہے. آج اگر خدا بہتر جانتا ہے کہ ہماری ذاتیں کہاں جا کر ملتی ہیں, لیکن آج اگر انڈیا کا یا انڈیا کے اندر جو کاسٹ سسٹم ہے, یا پاکستان کے اندر جو کاسٹ اور کلاس دونوں سسٹم ہیں, اگر کوئی شودر یا دلت یا آؤٹ کاسٹ جو ہے اگر وہ آ کر یہاں برہمنوں کے ساتھ مل جائے, کیا اسے قبول کریں گے؟ کیا خیال ہے؟ میرے انڈیا والے دوست بتائیں کیا خیال ہے, نہیں نہ کرنا. کیوں؟ کیونکہ وہ کیا سمجھا, کیا ملیں گے, ہم ناپاک ہو جائیں گے, کہیں گے ہمارا دھرم بھرشٹ ہو جائے گا. اور دھرم کیا ہو جائے گا, دھرم بھرشٹ ہو جائے گا, مطلب وہ گیا, ہم گئے, ہماری جو ہے آنے والی نسلیں گئی, ٹھیک ہے. So they don't do any kind of relationship, ٹھیک ہے. یہ ایسے ہی تھا اس دور کے عبرانیوں کا کہ غلام, کام کاج, پھٹا اور اینٹیں بنانے والے لوگ, اور اس نسل کا بندہ رائلٹی کے اندر آ جائے, یا اگر موسیٰ کسی طریقے سے شامل ہو گیا تھا, he was not able to disclose کہ اصل میں اس کی آئیڈینٹی ہے کیا, ٹھیک ہے. 4 باب کے اندر جب خدا اسے بھیجتا ہے, سفورا اس کی بیوی, دونوں بیٹے جرسوم اور الیزا ساتھ ہیں, اور وہ ایک لاجنگ پلیس پر جا کر ٹھہرتے ہیں. اور وہاں پر آپ دیکھیں گے اس رات موسیٰ کی بیوی نے اپنے بیٹے کا ختنہ کیا, and he was grown up. وجہ کیا تھی؟ کیونکہ خدا موسیٰ کو سارا پلان بتاتا ہے. خدا کہتا ہے آخری آفت جو آئے گی 10ویں, وہ کیا آئے گی, میں مصر کے سارے پیروٹوں کو کیا کر دوں گا, مار دوں گا, جس رات تو نکلیں گے, ٹھیک ہے. سو فرعون کو کہا کہ میرے پیروٹوں کو کیا کر دے گا, جانے دے. اگر میرے پیروٹے کو نہیں جانے دے گا جو اسرائیل ہے, تو میں فرعون کے پیروٹے کو کیا کروں گا, مار دوں گا. Now this makes Moses frustrated کہ میرا تو اپنا بیٹا جو ہے
وہی کووننٹ میں شامل نہیں ہے. تو کیا کیا جائے؟ الٹیمیٹلی اس کو اپنا راز کھولنا پڑتا ہے اور پھر صفورہ اپنے بڑے بیٹے کا خطرہ اس راز کرتی ہے. وائی؟ کیونکہ خدا نے کہا تھا کہ جس کسی فرزند نرینہ کا خطرہ نہ ہو کیا کر دیا جائے گا؟ وہ کاٹ ڈالا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں موسیس پوری قوم کو ایک نیا کووننٹ دے کر، ایک نیا عہد دے کر وہ پوری اتنی بڑی قوم کو نکالے گا اور اس کی اپنی نسل اس کووننٹ سے کیا ہو جائے گی؟ باہر ہو جائے گی. That was really frustrating. اس قدر امپورٹنٹ یہ سائن تھا. سو خدا نے ان کے ساتھ عہد باندھا. لیکن جب ہم آتے ہیں نیو ٹیسٹمنٹ میں اور خدا نبیوں کے وسیلے، یرمیا کے وسیلے 4 باب کی 4 آیت میں خدا فرماتا ہے کہ میں اب اپنے آئین ان کو میں نئی شریعت دوں گا، میں اپنا نیا عہد ان کے ساتھ باندھوں گا اور میں اپنے عہد کی جو شرائط ہیں ان کے دل پر لکھوں گا. سو اب خدا ابراہیم کے ساتھ باندھے گئے عہد کو نبیوں کے وسیلے پروفیسائی کرتا ہے کہ میں نیا عہد کیا کروں گا؟ اب باندھوں گا. ٹھیک ہے. اس نئے عہد کی اسٹیپولیشن کیا تھی کہ وہ عہد برے کے لہو اور برے کے توڑے گئے بدن کے وسیلے کیا کیا جائے گا؟ باندھا جائے گا. بلڈ یہاں بھی ہوگا. عہد اور خون بہائے معافی نہیں ہے، یہ عہد وہاں بھی ہوگا. لیکن نئے عہد میں آتے آتے خداوند یسوع مسیح نے ان کو واضح کر دیا. جس رات یسوع مسیح پکڑوایا گیا، ہم جب بھی شہربانی کرتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ یہ میرے عہد کا وہ خون ہے جو بتھیروں کے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے. کیونکہ پہلا عہد میں نے آپ کو بتایا ابراہیم کے ساتھ خدا نے باندھا، ٹھیک ہے، جو کہ بلڈ کا عہد تھا، خطرہ کا عہد تھا. اسی عہد کی کنٹینیوٹی ہوئی پوری قوم کے ساتھ. اور جس رات موسیٰ لے کر نکلا، جب خدا نے 10 احکام دیے پہاڑ پر، وہاں پر برہ ذبح کیا گیا اور اس کا خون لے کر موسیٰ نے ساری قوم پر کیا کیا؟ چھڑکا. ٹھیک ہے، پوری قوم پر چھڑکا گیا خون. اور that was a signing and that was the signing of the first covenant. اس لیے آپ دیکھیں گے جب ہم as a Protestant جب ہم بائبل پڑھتے ہیں یا ریفارم ہوتے ہوئے آپ دیکھیں پرانا عہد نامہ اور کیا ہے؟ نیا عہد نامہ. تو پرانا عہد کیا تھا؟ موسیٰ کی شریعت، اس کے ساتھ 10 احکام اور پورے کے پوری لسٹ جس کو آج تک کوئی انسان پورا نہیں کر سکا. Nobody can do that. کیونکہ پالوس رسول صاف کہتا ہے کہ شریعت جو تھی وہ اس لیے دی گئی تاکہ کوئی بھی خدا کے اسٹینڈرڈ پر پورا نہیں اترا. اور یوں یسوع مسیح جو صلیب پر لٹکایا گیا شریعت کے وسیلے وہ لعنتی بنا تاکہ جو لعنتی ہیں ان کو مول لے کر کیا کر لیں؟ چھڑا لیں. So he paid the price. So that's the reason کہ ہم جب پڑھتے ہیں یسوع مسیح نے کہا تھا شاگردوں کو متی کی انجیل میں کہ میں یہ ضیافت جو آخری فضا ہے یہ میں تب تک دوبارہ نہیں کھاؤں گا جب تک کیا کروں گا؟ آسمان کی بادشاہی میں دوبارہ نہ کھاؤں. So that is an image of the future of the church in a heavenly realm کہ جس میں خدا اس عہد میں شامل کرتا ہے. Now پرابلم یہ ہوئی جب پہلی صدی میں کلیسیا پڑھنی شروع ہوئی تو پہلے صدی کی کلیسیا ہم سب جانتے ہیں کون تھے؟ یہودی. ٹھیک ہے، جیوش ٹیمپل، یسوع مسیح خود یہودی، یسوع مسیح کے شاگرد یہودی، یسوع مسیح کی پہلی کلیسیا یروشلم میں یہودی اور سارے یہودی تھے. اور وہ سارے کے سارے یہ سمجھتے تھے کہ اب جتنے بھی یہ جو کووننٹ ہے نیا یہ صرف یہودیوں کے لیے ہے اور یہ باقی لوگ اس میں شامل نہیں ہیں. This is the reason کہ جب وہ سامریا میں پہنچے، جب وہ دنیا کی حدوں تک پہنچے اور نان جوش انسرکمسائزڈ لوگ جب کلیسیا میں شامل ہونے شروع ہوئے تو یہودیوں نے کہا جی کہ آپ کو تو شریعت پر بھی کیا کرنا چاہیے؟ عمل کرنا چاہیے. And you have to have circumcision. لیکن دلچسپ بات یہ ہے جو میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب اسٹیفنس کو پکڑا گیا اور اسٹیفنس کو جب پہلی بار خدا کے کلام کی یسوع مسیح کے نام کی منادی کرنے کی وجہ سے جب پہلا شہید اس کو سنسار کیا گیا تو اسٹیفنس کیا کہتا ہے؟ 7ویں باب میں اسٹیفنس پوری سٹوری سناتا ہے اس سنہیڈرن کو، 70 بزرگوں کی جماعت کو. اور وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے یاد رکھیے گا یہ یہودی سنہیڈرن ہے، 70 بزرگوں کی جماعت، سپریم کورٹ، ریلیجیس سپریم کورٹ آف دا جیروسلم جو کہ پورے یہودی دنیا کو کیا کرتی ہے؟ کنٹرول کرتی ہے. ان کے سامنے اس کی پیشی ہے اور پیشی پر وہ ان کو کیا کہتا ہے؟ 51ویں آیت 7ویں باب بک آف ایکٹس رسولوں کے اعمال 7واں باب اور اس کی 51 ورس 51 سے پڑھنے لگا ہوں. کہتا ہے اے گردن کشو اور دل اور کان کے نامختوم. نیو ٹیسٹمنٹ میں فزیکل ویزیبل جو آئیڈینٹی تھی یہودیوں کی اس کو خدا کے روح نے کیا کیا؟ سوئچ کیا.
اور یسوع مسیح کے وسیلے جو ختنے کا عہد تھا وہ تبدیل ہو گیا، اور بجائے اس کے کہ ہم کاموں کے ذریعے خدا کے بیٹے بیٹیاں بنے، اعمال کے ذریعے بنے، بائی فیتھ ہم نجات میں کیا ہوتے ہیں؟ شامل ہوتے ہیں۔ اسطفنس یہودی سنہیڈرن کو، شرع کے عالموں کو اور فقیہوں کو، فریسیوں کو، ان کو یہ صاف کہتا ہے کہ خدا اب تم سے اس بات کا خطرہ نہیں مانگتا کہ تم اپنے بدن کی کھلڑی کا خطرہ کرو، وہ کہتا ہے کہ اب خدا جو کیا کہتا ہے، اپنے دل کا اور اپنے کانوں کا کیا کرو، اس کا خطرہ کرو۔ یہ نشان ہوگا تمہاری انٹرنل تبدیلی کا کہ تمہارے دل اور تمہارے کان جو ہیں وہ کیا ہو گئے ہیں، وہ سرکمسائز ہیں، تاکہ تم خدا کے پروگرام کو، خدا کے پلان کو ریجیکٹ نہ کرو۔ لیکن اس کے باوجود لوگوں کے لیے اس بات کو سمجھنا بڑا مشکل تھا کہ خدا ابراہیم کے عہد کو کیسے ریورٹ کر رہا ہے۔ خدا ابراہیم کے ساتھ باندھے گئے عہد کو، اور خاص طور پر میں اور آپ جو نان جوش قوموں سے آئے ہیں، ہم میں سے تو کوئی بھی جوش نہیں ہے نا، وی ڈونٹ ہیو جوش بلڈ، ہم لوگ میں سے کوئی فلسطین میں پیدا نہیں ہوا، ہم میں سے کسی کے ماں یا باپ یا بہن جو ہے وہ پیچھے کے 5-10 جنریشن تک بھی وی آر ایشین پیپل، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ انڈک جو جنریشن ہے، ہمارے پاس جو سیولائزیشن ہے جو انڈو ریور کی، جہاں سے لفظ ہندو نکلا ہے، انڈس ریور، وہاں سے ہے ہمارے پاس ہماری جو سیولائزیشن ہے، ہم تو شامل نہیں ہیں۔ ہم ابراہیم کے وعدے میں کیسے شامل ہوتے ہیں؟ We those who are biologically non-Jewish people, how we enter in God's promise، اس بات کو پالوس رسول غلطیوں کے خط میں کھولتے ہیں، and he reminds us، اور وہ کیا ہے؟ اگر آپ غلطیوں کے نام خط اور اس کا تیسرا باب دیکھیں، پالوس رسول کا لیٹر ٹو گلیشینز چیپٹر 3، اور وہ کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی، کیونکہ پرابلم یہ تھی کہ باقی لوگوں کی طرح اور باقی مذاہب کی طرح لوگ یہ کہتے تھے کہ آپ کے پاس خدا کی شریعت بھی ہونی چاہیے، لیکن آپ کو بھی کچھ کام کرنے چاہیے۔ آپ جب تک آپ سٹرگل نہیں کریں گے، جب تک آپ اعمال اپنے نیک اعمال نہیں کریں گے، جیسے ہمارے مسلمان دوست بھی ہیں، جوش بھی ہیں، اور بھی باقی لوگ جو ہیں، ان کے یہاں کیا ہے؟ آپ کے اعمال کیا ہونے چاہیے؟ نیک ہوں گے تو آپ کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ مطلب بائی فیتھ نہیں ہے۔ کرسچن فیتھ کیا ہے؟ نو، کرسچنز ڈونٹ نیڈ ٹو ڈو اینی گڈ ورک۔ ریزن اس کی کیا ہے؟ you cannot be able to get God's grace by your own effort۔ آپ اپنے مال سے خدا کا فضل حاصل نہیں کر سکتے۔ خدا کا فضل، خدا کا رحم is a free gift۔ مجھے اور آپ کو صرف جو ایک کام کرنا ہے وہ کیا ہے؟ یسوع مسیح پر ایمان لانا ہے۔ Once we have faith in Jesus Christ، خدا کا فضل ہم تک پہنچتا ہے، ہماری زندگیاں آٹومیٹکلی خدا کے کلام اور اس کی فرمانبرداری میں کیا ہوتی چلی جاتی ہیں؟ ڈھلتی چلی جاتی ہیں۔ That's the process۔ پالوس رسول لکھتے ہیں کہ 5ویں آیت پڑھنے لگا گی، پس جو تمہیں روح بخشتا ہے اور تم میں موج سے ظاہر کرتا ہے، کیا وہ شریعت کے اعمال سے؟ Are you doing a good work؟ اس سے بخشتا ہے کہ یہاں ایمان کے پیغام سے، اور اس کا سادہ سا جواب کیا ہے؟ ورک اور فیتھ۔ کیا جواب ہے؟ فیتھ، سمپلی۔ کاموں کے ذریعے ہم سب جانتے ہیں کہ ایسی اندروں کی ہیں، we all know، اور خدا کی نگاہ میں کوئی بھی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں، سب نے گناہ کیا، خدا کے جلال سے کیا ہو گئے ہیں؟ محروم ہو گئے۔ سو خدا کا فضل ہم تک پہنچتا ہے۔ کہتے ہیں بس جان لو، کنکلوژن پوائنٹ وہ دیتا کیا ہے اس میں، جو گولڈن تھریڈ ہے وہ کیا ہے؟ بس جان لو کہ جو ایمان والے ہیں وہی کیا ہیں؟ ابراہیم کے فرزند ہیں، بائی فیتھ ناٹ بائی ورک۔ اور کتاب مقدس نے پیشتر سے، آپ دیکھیں گے یہ دس از انٹرسٹنگ کنیکشن، کہ کتاب مقدس نے کہتا ہے پیشتر سے یہ جان کر کہ خدا غیر قوموں کو، مجھے اور آپ کو، اور جو لوگ سن رہے ہیں جو ہم نان جوش بلڈ ہے، ٹھیک ہے، کیا ہے؟ غیر قوموں کو ایمان سے راست باز سنائے گا، کاموں سے نہیں۔ پہلے سے ختنے کا عہد بعد میں آیا، پہلے سے خدا نے کہا کہ قومیں تجھے کیا پائیں گے؟ تیرے وسیلے سے برکت پائیں گی، بائی فیتھ۔ پہلے ہی سے ابراہیم کو یہ خوشخبری سنا دی کہ تیرے باعث سب قومیں کیا پائیں گی؟ برکت پائیں گی۔ بس جو ایمان والے ہیں وہ ایماندار ابراہیم کے ساتھ کیا پاتے ہیں؟ برکت پاتے ہیں۔ کیونکہ جتنے شریعت کے اعمال پر تکیہ کرتے ہیں وہ سب لعنت کے ماتے ہیں۔ سو میرے عزیزو، میں اور آپ جو برے کی شادی کی ضیافت میں بلائے گئے ہیں، we are declared righteous not by our own work, not by sacraments,
not by کسی قسم کے روزے اور نمازیں اور زکاتیں اور سارے اس قسم کے. No. It's only by God's grace. خدا نے ہمیں سے پہلے سے دے دیا. اب اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے پرومس. خدا نے ابراہیم سے کیا کیا تھا؟ پرومس کیا تھا نا. ٹھیک ہے, ہم سب پرومس بڑے اچھے لگتے ہیں ہم کو, ٹھیک ہے نا. کبھی کوئی شادی کے پرومس پہ خوش ہو جاتا ہے, کوئی اگلے سال کے گفٹ کے پرومس پہ خوش ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, کوئی کسی کے ایجوکیشن لون پہ خوش ہو جاتا ہے. ہر کوئی بندہ جو پرومس کیا کرتا ہے, اور ہمارے یہاں بڑا محاورہ ہے کہ وعدہ ہی کیا ہو جو کیا ہو جائے پورا ہو جائے. مطلب وعدے کیا جو کیا ہو جائے. لوگ وعدہ کرتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ پورا نہیں کرتے, ٹھیک ہے. تو اس پہ بکارہ شاعروں نے بڑے بڑے جناب وعدوں پر نظمیں لکھی ہیں, غزلیں لکھی ہوئی ہیں. سو پرومس ابراہیم سے خدا نے جو وعدہ ہے تھا کیا ہے. So that was not a covenant. Promise جو تھا, جو خدا کا جو وعدہ تھا وہ عہد نہیں تھا. عہد was a burden and a stipulation on the people, on the generation, not to the جس نے وعدہ دیا. وعدہ کیا تھا؟ کہتے جی پالوس رسول اس وعدے کو کھولتے ہیں, کہتے جی کہ بس ابراہیم اور اس کی نسل سے وعدے کیے گئے. سنیے پڑھ رہا ہوں کیا کہہ رہے ہیں. بس ابراہیم اور کس سے, اس کی کیا کیے گئے, وعدے کیے گئے ہیں. لکھا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ نسلوں سے, ایک نسل سے کیا کیا گیا, جیسا بوتوں کے واسطے کہا جاتا ہے, بلکہ جیسا ایک کے واسطے کہ تیری نسل پر, اور وہ نسل کون ہے, یسوع مسیح. ٹھیک ہے. تو جو کووننٹ ہے میرے عزیزو, خدا کا جو عہد ہے, عہد یہودی لوگ آج تک جو اس بات کو نہیں سمجھ پائے. اور رسول کہتے ہیں کہ سارے عہد ان کے ساتھ, سارے نبی ان کے وسیلے سے, اور شریعت ان کے پاس, سارا کچھ ان کے پاس, کہتے ہیں لیکن they miss the point actually. اور پوائنٹ کیا مس کر گئے کہ شریعت جو تھی that was given them as a governess, as a nanny to raise until the original parent, the original promise until fulfilled. The problem یہ ہوئی کہ جو ان کو میپ دیا گیا تھا منزل پہ پہنچنے کا, انہوں نے اسی میپ کو کیا سمجھ لیا کہ دس از دا ڈیسٹینیشن. تو بجائے اس کے وہ میپ کو یہ دیکھ کر پہنچتے کہ یہ ڈیسٹینیشن تو کچھ اور ہے, یہ تو میپ صرف دیا گیا ہے ڈائریکشن کے لیے. ٹھیک ہے, ہم سب سائن بورڈ پڑھتے ہیں ٹریفک میں جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اگر ہم سائن بورڈ کو سمجھنے کے لیے لکھیں کہ آرٹیشیا دماغ بورڈ سے بیٹھنا آرٹیشیا آ گیا, بعد میں آرٹیشیا نظر نہیں ہوں گے بھائی, یہ بورڈ آرٹیشیا آگے ہوئے. ٹھیک ہے, ہم لوگ گھر جب واپس جائیں گے تو 605 نارتھ میں جا کر کیا کہتی ہے کہ پیساڈینا پہ ہو رہا ہو. ٹھیک ہے, تو پیسے بس سائن میں نہیں ہوتا پیساڈینا آ گیا, پیساڈینا آ گیا ہے. تو گھر نہ لے کے جائے تو میں پیساڈینا کدھر گیا, بیوقوف تو میری ہے نا. But this is a sign. The sign go this way. It will take you to there. So that's the problem. ہم میں سے بہت سارے کرسچن بھی اسی پوائنٹ پر مس کر دیتے ہیں. وہ کیا ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کی بادشاہی یا خدا کی جو برکتیں ہیں, خدا کا جو وعدہ ہے وہ اس لیے ہے کہ میں اگر اچھے کام کروں گا یا کروں گی, میں یہ سو اینڈ سو میں لسٹ بنا کے یہ کروں گا تو پھر ہوگا. نا, God only required us to have faith on Jesus Christ and show your expression and love and edification to His service. That's it. میری اور آپ کی نجات میرے اور آپ کے کاموں پہ نہیں, یہ خدا کا فری گفٹ ہے. اور اس فری گفٹ میں شمولیت وہ یسوع مسیح کے بہائے گئے لہو اور اس کے توڑے گئے بدن کے وسیلے ہوتی ہے, کیونکہ یہ وہ میز ہے جو ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنے آپ کو خدا کے اس پرومس کو, جو نسل جو یسوع مسیح ہے, اپنے ساتھ کیا کر دیا ہے, اٹیچ کر دیا ہے. اس کووننٹ میں کیا ہو گئے ہیں, شامل ہو گئے ہیں. They actually are people who are the recipients of the promise, not the physical and visible identity or sign. خطرہ جو تھا وہ صرف شریعت کے ساتھ ان کے لیے تھا کہ جن کو لے کر آنا تھا اس پرومس تک. پرابلم یہ ہوئی کہ وہ پرومس کو تو بھول گئے اور اس میپ کے اوپر کیا کرتے رہے, گھومتے رہے. That's the only problem. یہی وجہ ہے کہ جب مسئلہ کھڑا ہوا پہلی سینچری میں چرچ کے ساتھ, دیکھیں گے فرسٹ کونسل جو بیٹھی ہے رسولوں کے مال 15 باب میں, انہوں نے سب سے بڑا پرابلم یہ شیئر کیا, بھائی یہ جو غیر قوموں سے لوگ آ رہے ہیں ان کو کیا کریں. یہ ایک جگہ نام مفتون ہے, اوپر سے شریعت کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے, تو کیا کریں ان کا, ہاؤ کین دے بیکم اے پارٹ آف دا کووننٹ جو کہ یہودیوں کے ساتھ تھا. تو
تو یروشلم کی جو پہلی کونسل بیٹھی انہوں نے یروشلم رسولوں کے بعد 15ویں باب میں انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ جتنے غیر قوموں میں سے آئے چونکہ اس وقت لوگ کم تھے، انہوں نے کہا ان کو 2 چیزوں کو کہو. نمبر 1، ایک تو ان کو ختم کرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نمبر 1، حرام کاری سے بچیں. پہلا سب سے کس سے منع کیا گیا غیر قوموں کو؟ کیونکہ اس دور کا چیلنج یہ تھا. ٹھیک ہے، حرام کاری سے بچیں. اور نمبر 2، کیونکہ وہ جس بیک گراؤنڈ سے آئے تھے وہاں پر حرام کاری نہیں تھی. دیٹ واز اے ریلیجیس ریچول. تو وہ اس کو بطور ریلیجیس ریچول کے کرتے تھے، لیکن جب وہ مسیحی مذہب میں شامل ہوئے، مسیحی ایمان میں شامل ہوئے، تو دے ہیو ٹو لیو دیٹ پریکٹسز بیہائنڈ. تو پہلا ان کو کیا کہا گیا؟ کس چیز سے بچو. اور دوسروں کو کہا کہ گلا کھونچ کر جو جانور ہیں ان کو نہ استعمال کیا کرو. دیٹس اٹ. باقی آپ نے جو کرنا ہے. دیٹ واز دا فرسٹ کراس کلچرل dealing of the people, those who are entering in the church out of the Jewish nation and Jewish blood. بعد میں چیزیں ایڈ ہوئیں، آپ دیکھیں گے بعد میں انہوں نے کیا ایڈ کیا. انہوں نے کہا جی کہ اگر آپ غیر قوموں کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے، آپ کو پتہ یہودیوں کو یہ بھی تھا غیر قوموں کے ساتھ آپ نے کھانا نہیں کھانا. ٹھیک ہے، وہ بھی ختم ہو گیا، abolish کر دیا گیا. ٹھیک ہے، ٹیمپل میں آ کر قربانی چڑھانا یہ ختم ہو گیا. بہت سارے آہستہ آہستہ گریجولی بہت ساری چیزیں ختم ہو چلی گئی، جن میں سے ایک ٹوٹلی طور پر سرکمسیشن کو چرچ نے کیا کیا؟ ٹوٹلی ابالش کر دیا. نو نیڈ فار دیٹ. کیوں؟ کیونکہ مجھے اور آپ کو یسوع مسیح کے توڑے کے بدن اور اس برے کی شادی کی ضیافت میں جس میں شامل ہوئے ہیں، اس کے لیے مجھے اور آپ کو فزیکل سرکمسیشن کی نہیں بلکہ دل کے اور کام کے سرکمسیشن کی کیا ہے ضرورت ہے. کہ ہم خدا کے کلام کو سنیں، سیکھیں اور سمجھیں. ریزن اس کی کیا ہے کہ جب موسیٰ توریت کا دینے والا اور ایلیا نبیوں کے لسٹ جو ہے، نبیوں کا جو سرخیل ہو کر جب یسوع مسیح کو پہاڑ پر ملتے ہیں، آسمان سے کیا آواز آتی ہے؟ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اس کی سنو. ٹھیک ہے، اور اس نے کیا کہا تھا؟ جب کبھی تم یہ بدن توڑتے ہو، جب کبھی تم یہ شیرہ پیتے ہو، تو کیا کرتے ہو؟ میری موت کا اظہار کرتے ہو جب تک کہ میں واپس نہ. آئیے مسئلہ کو چکائیں خدا کی حضوری میں.